नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये आज जो आपने मीटिंग बुलाई थी, ख़ास तौर पर आपने प्रेस ब्रीफिंग भी की, चीफ मिनिस्टर साहब भी आपके हमरा थे और ऑनरेबल गवर्नर साहब भी आपके हमरा थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी भी नहीं बनती थी, उसके बावजूद इस इशू को जो है आपने इस तरीके से जो है वो उठाया। चूँकि हमारे सूबे का मामला था, हमारा सूबा जो है इससे मुतासिर है और काफ़ी अरसे से मुतासिर है। आर्टिकल 151 के हवाले से आपने बात की, ये इंटर प्रोविंशियल ट्रेड के हवाले से है कि इस आर्टिकल में बड़ा वाज़ेह है कि कोई सूबाई हुकूमत जो है बैनुल सूबाई ट्रेड के हवाले से कोई पाबंदी, कोई कानून साजी, कोई पॉलिसी जो है वो नहीं ला सकती, माँ सिवाय मजलिस शूरा के, पार्लियामेंट के। अगर वो चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में तो इसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा सकती है। अदरवाइज़ जो है किसी अथॉरिटी, किसी सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंटर प्रोविंशियल ट्रेड जो है उसके ऊपर कदगन लगाए। बदकिस्मती से पंजाब जो है, पंजाब की तरफ से हमारे सूबे के ऊपर जो है बारहा, अब से नहीं है, अगर आप गंदम की क्राइसिस देख लें, हम मेरे ख्याल में उस टाइम हम बहुत छोटे थे, 1997 में जो है लोगों को जलील किया गया, यहाँ पे एक मसनूई कहसाली पैदा की गई पंजाब की तरफ से। उस टाइम भी जो है उस पार्टी की हुकूमत थी जो अब फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो है इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत की हुई है। तो वही पार्टी अभी भी बरसरे इक़्तिदार है जाली तरीके से, और उस टाइम भी इनके पास 2/3 अक्सरियत थी और हमारे सूबे के पास, चूँकि उनकी सियासत, उन्होंने जो बुनियाद डाली थी वो जाग पंजाबी जाग, एक तासुबी और सुबैयत की बुनियाद के ऊपर उस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी बुनियादी तौर पे। बदकिस्मती से अब चूँकि वो कानूनी तौर पे तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि बैनुल अज़ला जो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है इस आड़ में कि वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर उन्होंने यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई जो है वो रोकी हुई है। हालांकि बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की जितनी भी गंदम है अपनी ज़रूरत के मुताबिक बल्कि उससे ज़्यादा पैदा करता है। हमारे साथ स्टोरेज भी होते हैं नेशनल लेवल पे, लेकिन चूँकि पंजाब के पास सिर्फ़ और सिर्फ यही गंदम और फसल का कार्ड है, तो ये उन्होंने बदकिस्मती से, चूँकि उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने ये, मुझे बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये मैं बहुत वो बड़े दिल की वजह से और बहुत तकलीफ़ की वजह से ये बातें हम करते हैं। हालांकि हमारी पार्टी की ये मैनिफेस्टो नहीं है कि हम सूबाइयत के ऊपर बात करें, लेकिन जो हमारी सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है इस टाइम, हमारे लोग जो है वो 10 किलो का बैग जो है वो 3000 से ऊपर का ख़रीद रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर आप दूसरे सूबे में देख लें तो रेट्स इससे बहुत नीचे हैं। वो क्या वजह है? वो इन्होंने जो कदगन और पाबंदी लगाई हुई है। तो स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया। ये ऑलरेडी इसके ऊपर कैबिनेट में भी बात हो चुकी है, इसके ऊपर फैसला हो चुका है, और हम जो इनके, हमारा तो एतमाद भी नहीं है जो इन्होंने सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए हुए हैं, चूँकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो है जुडिशरी को तकरीबन रौंदा गया है, और वहाँ पे भी मनपसंद जो है वो जजेस बिठाए गए। अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। हम वहाँ गए, हमने ये प्लीड किया है कि हमारे सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है। आर्टिकल 151 का जो है खुलेआम वायलेशन हो रहा है, और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हैं, वो आईन जो है उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है कोई बात नहीं कर रहा बदकिस्मती से। अच्छा, मैं जो आगे जो हमारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, जो
آپ نے حوالہ دیا CNG اسٹیشن کی بندش کے حوالے سے، آرٹیکل 158 ہے، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead, subject to the commitments and obligations as on the commencing day۔ مطلب ہے کہ ایک صوبے میں ویل ہیڈ گیس کا پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے، تو پہلے صوبہ اپنی ضروریات اس سے پورا کرے گا، صوبے کی ضروریات اس سے پوری کی جائیں گی۔ اب ہم گیس پیدا کرتے ہیں 508 MMCFD پر ڈے، ہماری ضرورت ہے 130 MMCFD پر ڈے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم 70% گیس جو ہے وہ سرپلس دے رہے ہیں دوسرے صوبے کو۔ اسپیکر صاحب، اب انڈسٹری کی آڑ میں ہماری CNG اسٹیشنز، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایران، اسرائیل اور US کا وار تھا، اس کو بنیاد بنا کے جو اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم ناروا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، آپ اپنے ریجن کو دیکھ لیں، انڈیا نے 1 روپے جو ہے وہ ریٹ نہیں بڑھائے پیٹرول ڈیزل کے، بنگلہ دیش نے 16% ریٹ صرف بڑھائے، اور ہمارے ملک کے ان ظالموں، جابروں، جعلی حکمرانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ ان ڈاکوؤں نے 62% ریٹ بڑھائے، 400 تک یہ ریٹ لے کر گئے، 416 تک لے کر گئے، 430 تک لے کر گئے۔ اسپیکر صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سچویشن میں ہمارے صوبے میں تو انڈسٹری ویسی ہی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپنی سستی بجلی جو NHP سے ہم پیدا کرتے ہیں، وہ جب ہم اپنے انڈسٹری کو دیتے تھے تو 3 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ویلنگ چارجز تھی۔ جب یہ جعلی حکومت ہماری اوپر مسلط ہوئی تو انہوں نے وہ ویلنگ چارجز جو ہیں وہ 27 روپے کر دی ہوئی ہیں ابھی، کہ یہ اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ سستی ترین بجلی نہ دے سکے، تاکہ ان غریب مظلوم عوام خیبر پختونخوا کے جنگ کے مسلط ہوئے، جنگ کی ستائے ہوئے لوگوں کو، پچھلے جو 40-50 سال سے ہمارے اوپر لا اینڈ آرڈر کی معاملات جو ہیں وہ مسلط اور توپی گئی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں در بدر پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں، جن کو مہاجر سمجھ کے جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کو یہاں پہ روزگار میسر نہ ہو۔ تو اسپیکر صاحب، اس سچویشن میں CNG ایک سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارے ٹرانسپورٹیشن، ہمارے غریب عوام کو ایک سستی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ میسر آتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ نکل جائیں یہاں پہ پشاور میں اپنے ضلع کی بات اگر آپ کر لوں تو ایک CNG اسٹیشن کے سامنے 2-2 کلومیٹر جو ہے وہ قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ مستی سے وہاں پہ نہیں ہے کھڑے، وہ غریب لوگ ہیں، وہ پورا دن گزارتے ہیں CNG اسٹیشن میں اپنا گیس بھروانے کے لیے، انہوں نے گیس بند کیے ہوئے ہیں۔ اب اسپیکر صاحب، میں دوسری بات آپ کے نالج میں لاؤں، یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا اپنے گیس 70%، حالانکہ ہماری ابھی بھی ضرورت ہے، وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی، چونکہ SNGPL فیڈرلائز ہے، وہ فیڈرل ڈومین ہے، یہاں پہ گیس ہمارے ابھی بھی 60% عوام آبادی کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے، یہاں پہ ہماری ابھی بھی 60-70% انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس پروویژن نہیں ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس آرٹیکل 158 کی بنیاد کے اوپر کہ ہم پہلے اپنا ضرورت پورا کریں گے، اس کے بعد اگر سرپلس ہو تو وہ ہم وفاق یا دوسری صوبے کو دیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں اس ایوان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے، سندھ اپنی ضرورت سے زیادہ سرپلس پیدا کرتا ہے، بلوچستان اپنی ضرورت سے سرپلس پیدا کرتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی صوبہ ہے
جو کہ انرجی ڈیفیشینٹ ہے, جن کو انرجی کی ضرورت ہے, جو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے صوبے کے اوپر. اچھا, اب RLNG اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے RLNG کے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ, جن میں کیپیسٹی چارجز بھی اوپر سے دیے جا رہے ہیں. اگر وہاں سے کوئی شپ آتی ہے یا نہیں آتی, ہمیں سپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جس طرح IPPs کے ہیں, اس میں بھی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں, $15 لاکھ پر منتھ. تو اسپیکر صاحب, جب RLNG کی ضرورت ایک صوبے کو ہے تو ہماری ساری عوام کو, اس ایوان کے معزز ممبران کو بھی پتا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سال سے گیس SNGPL گیس میٹر پروویژن کے اوپر پابندی تھی. ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی میٹر نہیں لگوائے جا رہے تھے. اب جب انہوں نے وہ میٹر کھولے تو وہ اس پالیسی کے تحت کھولے کہ آپ کو یہ انڈیجنس اور نیچرل گیس کے میٹر آپ کو نہیں لگوائیں گے, وہ آپ کو لگوائیں گے RLNG کے مد میں میٹر. یعنی ابھی اگر آپ کا 10,000 کا بل آتا ہے تو RLNG کے مد میں آپ کا وہ بل اسی کنزمپشن اور اسی جتنا مقدار میں آپ استعمال کرتے ہیں RLNG کے میٹر کے اوپر آپ کے اوپر 30,000 کا بل آئے گا 10,000 کے مقابلے میں. تو میرے صوبے یا سندھ یا بلوچستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ RLNG یا انرجی ڈیفیشینٹ اگر ایک صوبہ ہے تو اس کی سزا وہ پورے پاکستان کے عوام کیوں بھگتے؟ ہماری تو پروڈکشن سرپلس ہے. اچھا اسپیکر صاحب, دوسری بات, میرے CNG سیکٹر کو یہ گیس نہیں دے رہے تاکہ میرے غریب عوام جو ہیں ان کو آسان ٹرانسپورٹیشن میسر ہو. یہ ہماری اوپر جو ایک مافیا مسلط ہے, FFC ایک کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر, اور بن قاسم جو کہ آپ کے فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا چونکہ آپ ٹیکنیکل بندے ہیں کہ فرٹیلائزر میں گیس ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فوجی فرٹیلائزر, وہ فوجی فرٹیلائزر جو کہ اپنا فرنٹ مین آگے کر کے 10 ارب میں 200 ارب 2000 ارب کا PIA لے چکا ہے, اس کے اوپر ڈاکہ ڈال چکا ہے. اس فوجی فرٹیلائزر اور بن قاسم کو, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کمپنیاں ہیں جن کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, جو کہ DG صاحب بیٹھ کے تو بڑے دڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم 230 ارب سے اوپر جو ہے ہم نے ٹیکس ادا کیا. آپ ہمیں ریونیو کا بھی حساب دے, آپ نے کمایا کتنا ہے, کیوں آپ قانون سے بالا تر ہیں, آپ آئین سے بالا تر ہیں. ایک غریب ریڈی والے سے تو بندہ پوچھ سکتا ہے, اس کے لیے صرف قانون تکڑا ہے, ادارے تکڑے ہیں. اچھا, ان فوجی فرٹیلائزر اور بن قاسم کو آپ کے ملک میں ایک دوسری انڈسٹری بھی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, اینگرو یوریا کے نام سے. اینگرو انڈسٹری کو فرض کریں 100 روپے کا گیس ملتا ہے, فرض کریں, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کو 62% کم یعنی 38 روپے کا وہی گیس ملتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ کیا انہوں نے کی ہے؟ اس ملک کے لیے کیا خدمت کی ہے؟ اس ملک کو توڑنے والے یہی لوگ ہیں, اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اس ملک میں ان لوگوں نے معاشی استحکام کبھی نہیں ہونے دیا, اس ملک میں سیاسی استحکام ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا. تو جناب اسپیکر صاحب, میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ گندم کے اوپر یہ کرتے ہیں, حالانکہ آئین میں یہ غیر قانونی کر رہے ہیں, اور آئین میں مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں اپنا گیس جو ہے وہ پہلے استعمال کروں. دوسری بات آپ کی نالج میں لاؤں, اسپیکر صاحب, اب تک ہمارا سب سے بڑا جو ویل ہیڈ تھا وہ لگ بھگ 11,000 MMCFD پر ڈے والا ایک ویل ہیڈ تھا جو نیشپا کے نام سے ہے. اب ہمارا دوسرا ویل ہیڈ جو سب سے بڑا ویل ہیڈ دریافت ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مڈل ایسٹ سے بھی بڑا ویل ہیڈ ہے, جو کہ 25,000 MMCFD پر ڈے جو ہے اس کی پروڈکشن ہوگی. اب اسپیکر صاحب, میرے حلقے میں بھی چونکہ میں کوارڈ سے میرا تعلق ہے,
کوہا ڈویژن پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے. کوہاٹ میں میرے حلقے میں اس طرح کی ایسے ویل ہیڈ ہیں جو دریافت ہوئے پچھلے 8 سال ہو چکے ہیں, اور قانون موجود ہے, بائی لا جو ہے, جب ایس این جی پی ایل کو وہ ویل ہیڈ کمیشن ہو جاتا ہے, جب پائپ لائن میں وہ گیس جو ہے وہ کمیشن ہوتی ہے, تو اس ویل ہیڈ کے 5 کلومیٹر ڈایا کو میں وہ ایس این جی پی ایل کمپنی جو ہے وہ 5 کلومیٹر ڈایا میں جو ہے لوگوں کو گیس پرووائڈ کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک 8-10 سال گزر جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ دڑلے سے کہتے ہیں. ابھی یہ پچھلے ہفتوں میرے لوگوں نے تنگ ہو کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا, اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ ان کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فیڈرلائز سبجیکٹ ہے, اور فیڈرل والے اتنے جو ہیں سنگ دل ہے, اتنے ان کی ذہنوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے, اتنی ان کے ذہنوں میں تعصب بھرا ہوا ہے, اتنی ان کی ذہنوں میں صوبائیت بھری ہوئی ہے, ان کی ذہنوں میں اتنی نفرت بھری ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر جو ہے پالیسیاں مسلط کرتے ہیں. تو وہ اب تنگ آ چکے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے, ہم ان کے ویل ہیڈ بند کریں گے, بس آپ نے ہمیں روکنا نہیں ہے. تو اسپیکر صاحب, انشاءاللہ ان سارے معاملات میں ہمارے باقی بھی کافی معاملات ہیں, این ایف سی کے معاملات ہیں. دیکھیں فاٹا, آپ نے 60-70 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارشلی ہمارے ساتھ مار جائیں, لیکن فائنینشلی جو ہے وہ اس کے پیسے آپ لگا رہے ہیں پنجاب میں, سندھ میں. بھائی کیا بات ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 3% میں 10 سال ان کو دوں گا, چونکہ یہ باقی ملک کے علاقوں سے جو ہے وہ بیک پڑ رہے ہیں, تو وہ 3% آج کے حساب سے کم از کم وہ 300 ارب سے اوپر بنتے ہیں, وہ بھی نہیں دے رہے. اس میں صرف اور صرف 162 ارب پچھلے 7 سالوں میں انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اور اسی طرح این ایف سی میں ہمارے سال کا ان 7 سالوں کے حساب سے اگر آپ وہ 4-4.5% کے حساب سے آپ لگا لیں تو تقریباً کم از کم 1500-1600 ارب روپے بنتے ہیں. این ایچ پی کے اس طرح ہمارے بقائے جاتے ہیں. مجھے ایک صوبہ تو بتائیں, پھر اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو آپ قطار ٹھہر جاتے ہیں. مجھے سندھ بتایا کہ ان کا 1 روپے بقایا ہو وفاق کے ذمے, اسی طرح بلوچستان کا 1 روپیہ بقایا ہو. ہمارے کتنے اخراجات ہوتے ہیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے, ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اوپر سے ہمیں 1% جو وار آن ٹیرر میں دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا جو ہے وہ تانا ہمیں مل جاتا ہے اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا, آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا, اس کو ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وفاق یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کی طرح یہاں پہ جو ہے ملک دشمنی کے نعرے نہ لگیں, نفرتوں کے نعرے نہ لگیں, تو خدا را ہم ان سے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگ رہے, ہم ان سے صرف اور صرف اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی پیر مختوم آفتاب حیدر صاحب بات کر لیں تو پھر عبد الکریم خان آپ بات کریں.